कराची की पॉपुलेशन के हिसाब से कराची को फंड नहीं मिल रहा, कराची को टोटली इग्नोर किया जा रहा है, और जो भी शहरी इदारे हैं वो टोटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। इशू तो यही है। और आपका इस हवाले से क्या एनालिसिस है, मैं जानना। 18 साल से उन्हीं के पास गवर्नमेंट है यहाँ की, और उन्हीं को यहाँ का मैंडेट मिलता है। ये ठीक बात है कि कराची में उनका वोट बैंक इस तरह से नहीं है, लेकिन उससे बड़ा अलमिया ये है कि उनको कराची की वोट की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि उनको कराची की जरूरत नहीं है तो ये बड़ी बदकिस्मती है। वो समझते हैं कि हम कराची को जवाबदेह भी नहीं है। कराची तो किसी सूबे का हिस्सा है ना, तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो इस सूबे के सबसे बड़े शहर को आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। बिलावल भुट्टो जरदारी है, वो चाहते हैं कि एक नई तरह की सियासत करें और जो शहर है उसको भी तरक्की दे। लेकिन पार्टी के अंदर एक इतना मजबूत ब्लॉक मौजूद है जो उनको खुलकर खेलने नहीं देता। कराची जो इकोनॉमिक इंजन है, जो उनको लेके चलता है, जिसमें इतना पोटेंशियल है, जो पाकिस्तान को 60% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है और 98% सूबे को दे रहा है, इतने पोटेंशियल वाले शहर को ऐसे लोगों के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है, तो ये एक सवालिया निशान नहीं है। एक जमाना था कराची ने बदतरीन नस्ली लिसानी फसादात देखे, और हजारों की तादाद में मुहाजिर, पश्तून, पंजाबी, बलोच, सिंधी जो आम शहरी थे वो उसकी आग में जले, अपनी उनकी जिंदगियां चली गई। और एक अजीबोगरीब सूरत हाल थी ना, शहर में हम देखते थे 3-3 दिन की हड़तालें होती थी और आधे घंटे में शहर बंद हो जाता था, कत्लो गारत गरी होती थी, और ये सिलसिला कई दिहाइयों तक जारी रहा। जब सोचा गया कि ठीक करना है, और उसके पीछे भी इकोनॉमी एक बड़ा फैक्टर था, इसमें कोई शक नहीं। कराची में आज भी स्नैचिंग होती है और डकैती की वारदातें भी, उसमें मासूम शहरी भी जो है ना बेचारे मारे जाते हैं। यहाँ तक कि अब तो दोबारा से वो भत्तों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वो एक कैफियत थी ना, कत्लो गारत गरी, लोग मुख्तलिफ जो नस्ली लिसानी से इलाकों में नहीं जा सकते थे, हॉस्पिटल्स तकसीम हो गए थे, और एक तनाव अजीब तरह का था, वो खत्म हो गया। लेकिन वो तो खत्म हो गया, कराची के मसाइल जिनके तो बरकरार। खौफनाक चीज जो चाहे लियारी गैंग और की सूरत में हो, या उसके अलावा दीगर जो अस्करी सियासी जमातों के विंग्स हो, चाहे अवामी नेशनल पार्टी की हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, उन पर काबू पाया जा सकता है, उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। यार सड़कें बनाना, स्कूल कॉलेज बनाना, पानी फराहम करना, वो क्यों नहीं हो रहा? इसका मसला ये वफाक भी इसको दिलचस्पी नहीं लेता। और दूसरा, कराची सोने की बात है, कराची की मिट्टी भी सोना, कराची का पानी भी सोना, कराची के फुटपाथ भी सोना। उसको तो बचाना है ना इस सूबे को सर। असल में क्यों बचाएंगे? देखें, एक इतना बड़ा कारोबार है, एक इस तरह की इकोनॉमी यहाँ मौजूद है कि उसके नतीजे में जो हमारे सिविक इदारे हैं वो एंटरटेन हो रहे हैं। 8 से लेकर 96 तक दो मुख्तलिफ अदवार रहे पीपल्स पार्टी के, मोहतरमा जिंदा थी उस वक्त, और वो हुकूमतें भी अगर आप कुल मिला ले तो शायद 2-2.5 साल से ज्यादा न रही हो। कुल मिला दौर में भी हमने देखा कि मोहतरमा का फिर कराची फोकस। ये आप देखें, बलोच कॉलोनी ब्रिज, ये यहाँ पर एक अवामी सेंटर, और फिर उसके अलावा लियाकताबाद का ब्रिज, कुछ ना कुछ होता था। लेकिन 2008 में जो गवर्नमेंट आई है पीपल्स पार्टी की ना, 2036 तक, इन्होंने तो वो जिसको कहते हैं कुछ नहीं, इन्होंने ग्रासरूट लेवल पे कहीं हल दिखाई नहीं दे रहा कि हाँ इस मसले का लोग अपने अपने मशवरे देते हैं कि मुल्क में ज्यादा सूबे बनने चाहिए, लोकल गवर्नमेंट्स एम्पावर होनी चाहिए। पहले मुशर्रफ साहब ने, और अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी एक साहब से उनसे भी बात की, मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली जब डिक्टेटर्स आते हैं, फौजी गवर्नमेंट्स होती हैं, मिलिट्री गवर्नमेंट्स होती है, उसमें तो लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया जाता है, मगर जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आती हैं इसको टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। और इसका मसले का हल तो लोकल गवर्नमेंट है। कराची का इशू फंड्स का इशू है, पॉपुलेशन बढ़ गई, नो डाउट बढ़ गई, मगर फंड्स भी उसी हिसाब से मिलने चाहिए ना। जो एनएफसी से 18th अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविंसेस को एम्पावर किया गया है, एनएफसी से जो फंड्स मिलते हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से मिलते हैं। कराची की पॉपुलेशन के हिसाब से कराची को फंड नहीं मिल रहा, कराची को टोटली इग्नोर किया जा रहा है, और जो भी शहरी इदारे हैं वो टोटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। इशू तो यही है। और आपका इस हवाले से क्या एनालिसिस है, मैं जानना चाहूंगा प्लीज। बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक मैं कॉम्प्रिहेंसिव सवाल किया है, और इसी में कई बातों का जवाब भी मौजूद है कि ये होगा क्या। इशू ये है कि जो कुछ करना है ना इस वक्त, वो करना है पीपल्स पार्टी ने सिंध गवर्नमेंट।
اور ان کو تو کچھ نہیں کرنا. ہاں لیکن یہ بدقسمتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ پچھلے 17-18 سال سے انہی کے پاس گورنمنٹ ہے یہاں کی اور انہی کو یہاں کا مینڈیٹ ملتا ہے. یہ ٹھیک بات ہے کہ کراچی میں ان کا ووٹ بینک اس طرح سے نہیں ہے, لیکن اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کو کراچی کے ووٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں ان کو مطلب یعنی اتنے ان کے پاس ایم پی ایز ہوتے ہیں کہ حکومت سازی کے لیے ان کو کراچی کے ایم پی اے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے, تو وہ بہت کمفرٹیبلی اپنی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بنا لیتے ہیں. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ان کو کراچی کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کراچی کو جواب دہ بھی نہیں ہے, حالانکہ کراچی تو کسی صوبے کا حصہ ہے نا, بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے. تو اس صوبے کے سب سے بڑے شہر کو آپ نے انفراسٹرکچر دینا ہے, ملک کے سب سے بڑے شہر, ملک کے سب سے بڑے شہر کو نا آپ نے اس کو ہر وہ چیز فراہم کرنی ہے جو دنیا کے کسی بھی میٹروپولیٹن شہر کا حق ہوتا ہے, تو آپ وہ دیتے نہیں ہیں. تو جب تک وہ یعنی پیپلز پارٹی یا سندھ گورنمنٹ کراچی کو اپنا نہیں سمجھے گی, اس کو ووٹ نہیں کرے گی, اس کی طرف ملتی نہیں ہوگی, یہ بہت بڑا یعنی ایک المیہ ہے نا. تو وہ اس چیز کو سمجھنے کو اس طرح سے تیار نہیں ہے. بیانات بہت ہے. میرا ایک ذاتی خیال یہ ہے اس میں کہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک نئی طرح کی سیاست کریں اور جو شہر ہے اس کو بھی ترقی دے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک اتنا مضبوط بلاک موجود ہے جو ان کو کھل کر کھیلنے نہیں دیتا, اور ان کے راستے میں اتنی یعنی بیریئرز ہیں کہ وہ جب تک پارٹی کے اندر موجود اتنی ارد گرد کھڑی دیواریں نہیں گرائیں گے وہ کراچی کو چھوڑے سندھ کے دیگر شہروں کا بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ جو ایک صورتحال دیکھتے ہیں کہ جیم کی ہے یہ پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم ایک بہترین ترمیم تھی, صوبوں کے اختیارات ملے, وسائل آئے, سب کچھ آ گیا, لیکن وفاق سے صوبے نے تو سب کچھ لے لیا ہے, لیکن آگے وہ وسائل جو اضلاع کو وہ نہیں ہو سکتے. جی پھر آپ نے اشارہ کیا کہ جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں تو تب بلدیاتی حکومتیں بہت اچھا کام کرتی ہیں. اب اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سیاسی حکومتوں میں کیوں کام نہیں کرتی, اس لیے نہیں کرتی کہ سیاسی حکومت جو ایم این ایز ایم پی ایز کی صورت میں ہوتی ہے وہ تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, اور ایک عام شہری کا تعلق اپنے روزمرہ کے مسائل سے ہوتا ہے. پانی کا مسئلہ ہے, کچرے کا مسئلہ ہے, روڈ کا مسئلہ ہے, اسی طرح کے اگر وہ اپنی یعنی اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو وہ اختیار دینا نہیں چاہتے کیونکہ وہاں سے ایک نئی قیادت ابھرے گی اور وہ پاپولر ہو سکتی ہے اور وہ بڑی قیادت کے لیے چیلنج بن سکتی ہے. اس چیلنج کو بجائے اس کے کہ وہ کل پیدا ہو تو اس کو آج ہی ایک خاص حد سے بڑھنا لگ جائے. یہ ایک بڑا المیہ ہے پارٹیز کے اندر کے مسائل ہیں. جب تک وہ اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوگی کہ ہم نے نئی قیادت کو, نوجوان قیادت کو آگے آنے دینا ہے, بلدیات کی صورت میں آگے آنے دینا ہے, ان کو مقامی حکومتوں کو اختیارات دینے اور وسائل پر ان کو اختیار دینا ہے, انتظامی امور پر ان کو اختیار دینا ہے, جب تک یہ جو ہم یہاں پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہوں گے تو کراچی کا جو ہے نا پھر کوئی حل نہیں. جیسے آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو تو کراچی کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو اتنے ایم پی ایس انٹیریئر سندھ سے مل جاتے ہیں, کیونکہ کراچی کا اصل جو المیہ ہے جہاں سے شروعات ہوتی ہے کراچی کی پاپولیشن, کراچی کی کاؤنٹنگ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتی, اس کو مینج کیا جاتا ہے, اس کو انٹینشنلی کم رکھا جاتا ہے تاکہ گورنمنٹ جو بنے وہ انٹیریئر سندھ کی بنے. یہ فیکٹ ہے نا سر, ایک بٹر ریالٹی ہے. تو سب سے بڑی شروعات تو یہاں سے ہوتی ہے. تو اس کے بعد پیپلز پارٹی کو تو جب وہ اپنے علاقوں کو نہیں بناتے جہاں سے ان کو ووٹ ملتا ہے تو وہ کراچی کو کیا بنائیں گے, کراچی کو کیا اون کریں گے. کراچی کو جیسے آپ نے فرمایا کراچی کو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. کراچی جو اکنامک انجن ہے جو ان کو لے کے چلتا ہے, جس میں اتنا پوٹینشیل ہے, جو پاکستان کو 60% ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے اور 98% صوبے کو دے رہا ہے, اتنے پوٹینشیل والے شہر کو ایسے لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے, تو یہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے. یہ تو کراچی پروونشل نہیں ہے, نیشنل ایشو ہے سر. کراچی کی اہمیت کے حساب سے دیکھا جائے تو جہاں پورے دونوں پورٹ سٹیز ہیں, جہاں 90% آپ کا جو ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ کراچی کے ذریعے سے ہوتی ہے, تو اس کو تو مطلب اس لیول پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اس حوالے سے انالیسس کیا ہے, وہ کیوں نہیں سوچے؟ کراچی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کراچی نے بدترین نسلی لسانی فسادات دیکھے اور ہزاروں کی تعداد میں
مہاجر پشتون پنجابی بلوچ سندھی جو عام شہری تھے وہ اس کی آگ میں جلے، اپنی ان کی زندگیاں چلی گئیں، اور ایک عجیب و غریب صورتحال تھی نا۔ شہر میں ہم دیکھتے تھے 3 دن کی ہڑتالیں ہوتی تھیں اور آدھے گھنٹے میں شہر بند ہو جاتا تھا، قتل و غارت گری ہوتی تھی، اور یہ سلسلہ کئی دہائیوں تک جاری رہا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دن صبح اچانک انکشاف ہوتا ہے کہ نہیں، ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں ہاں جب سوچا گیا کہ ٹھیک کرنا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اکانومی ایک بڑا فیکٹر تھا، جب ٹھیک کرنے کا فیصلہ ہو گیا نا، تو ہم نے دیکھا کہ اس کے چند مہینوں کے بعد، یعنی اس میں کوئی شک نہیں، کراچی میں آج بھی اسنیچنگ ہوتی ہے اور ڈکیتی کی وارداتیں بھی ہیں، اس میں معصوم شہری بھی جو ہے نا بیچارے مارے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اب تو دوبارہ سے وہ قتلوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ لیکن جو وہ ایک کیفیت تھی نا، قتل و غارت گری، لوگ مختلف جو نسلی لسانی سے علاقوں میں نہیں جا سکتے تھے، ہاسپٹلز تقسیم ہو گئے تھے، اور ایک تناؤ عجیب طرح کا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ لیکن وہ تو ختم ہو گیا، کراچی کے مسائل جن کے تو برقرار، وہ مائنس نہیں ہو سکتے، وہ بڑھتے چلے گئے۔ جو اتنی خوفناک چیز جو چاہے لیاری گینگ وار کی صورت میں ہو، یا اس کے علاوہ دیگر جو عسکری سیاسی جماعتوں کے ونگز ہوں، چاہے عوامی نیشنل پارٹی کی ہو، متحدہ قومی موومنٹ ہو، ان پر قابو پایا جا سکتا ہے، ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یاری سڑکیں بنانا، اسکول کالج بنانا، پانی فراہم کرنا، وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اصل میں ایک اس کا مسئلہ یہ وفاق بھی اس کو دلچسپی نہیں لیتا، اور دوسرا کراچی سونے کی بات ہے، کراچی کی مٹی بھی سونا، کراچی کا پانی بھی سونا، کراچی کے فٹ پاتھ بھی سونا۔ نہیں، اصل میں کیوں بچائیں گے؟ دیکھیں، ایک اتنا بڑا کاروبار ہے، ایک اس طرح کی اکانومی یہاں موجود ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہمارے سیوک ادارے ہیں وہ انٹرٹین ہو رہے ہیں، پولیس کا ادارہ بھی انٹرٹین ہو رہا ہے، اور جو آپ بلدیات کے ادارے ہیں، آپ یہ چلے جائیں نا، یہاں سے نکلے فٹ پاتھ کے اوپر جو مارکیٹس بنی ہوئی ہیں، ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، یہ انکروچمنٹ جو ہے نا، ہاں یہ اربوں روپے کی، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ جس شہر میں زہر بلوچ کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، جس شہر میں جو ہے نا الطاف حسین کو مائنس کیا جا سکتا ہے، یہ سب قابو نہیں پایا جا سکتا، تو ول نہیں، جب تک وفاق صوبہ اس حوالے سے اپنی جو ہے نا نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا، سارا ڈیپینڈ۔ 28 امینڈمنٹ کی کچھ سنا جاتا ہے کہ وہ آئے گی، اور اس میں اس چیزوں کو ایسی ترامیم ہوں گی جس میں یا تو لوکل باڈیز کو امپاور کیا جائے گا، یا الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گے، پاکستان میں صوبوں کی تعداد بڑھے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ کیونکہ حل تو سر یہی ہے نا۔ یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اس طرح کی، اور جہاں تک صوبوں کا قیام ہے، اگر اس پر تمام لوگ متفق ہوتے ہیں تو حرج نہیں ہے نا۔ افغانستان جیسے ملک میں 34 صوبے ہو سکتے ہیں، تو پاکستان میں کیوں ہو سکتے ہیں؟ ہندوستان میں اتنے صوبے، ایران میں، جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں سب جگہ۔ لیکن اس سے پہلے دیکھنا یہ چاہیے کہ اس پہ کنسنسس ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے قوم کو لگا دیا جائے کہ نیا صوبہ بنے گا، وہ نہیں بنے گا، اور آپ کی ساری جدوجہد اس میں کھپ جائے۔ اس وقت تو سوال اس بات کا ہونا چاہیے کہ بھائی جو اختیار وسائل مقامی حکومتوں کے لیے موجود ہیں وہ تو وہ ملے نہیں ہیں، اور ایک اور چیز جو ہے نا وہ آپ بتانے جا رہے ہیں کہ یہ مطلب ایسا کر کے دیکھا بھی ہے آپ نے مشرف صاحب کے ٹینیور میں، 2 ٹینیور دیکھے ہم نے کراچی لوکل گورنمنٹ کے، اس کا رزلٹ ہمارے سامنے تھا۔ کراچی کی تاریخ کے مطلب بہترین دور کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کے حساب سے، جو نعمت اللہ خان صاحب کا دور تھا، اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب، زبردست ڈیولپمنٹ ہوئی کراچی میں، جتنے انڈر پاسز، جو ڈیولپمنٹ انڈر پاسز ہم دیکھتے ہیں، فلائی اوورز دیکھتے ہیں، اسی دور کے ہیں۔ تو وہ کر کے دیکھا، اس کا پھل ملا، اس کا فائدہ ہوا، اس کے باوجود دیکھیں وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ جنرل مشرف کے دور میں نعمت اللہ خان اور مصطفیٰ کمال ہو، انہوں نے جو کام کیا، آج 2026 میں بھی بیٹھ کر ہر کوئی اس کی مثال دے کہ نعمت اللہ خان صاحب مرحوم نے جو کام شروع کیا، اسی کی کنیکٹیوٹی میں مصطفیٰ کمال صاحب بہت آگے تک لے کر چلے گئے۔ ایک ہیلدی کمپٹیشن تھا۔ اس کے بعد آپ نے جب اختیار ہی چھین لیا تو پھر کیا ہوگا؟ بے اختیار قسم کے ایک چیز ہم نے دیکھا۔ ہاں، لیکن ایک چیز میں اور ایڈ کروں، اگر آپ کو یاد ہو 88 سے لے کر 96 تک 2 مختلف ادوار رہے پیپلز پارٹی کے، محترمہ زندہ تھیں اس وقت، اور وہ حکومتیں بھی اگر آپ کل ملا لیں تو شاید 2-2.5 سال سے زیادہ نہ رہی ہو، کل ملا کر 2 حکومتیں 5 سال کی رہی۔
मौजूदा اس دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ محترمہ کا پھر کراچی فوکس सिंध को बेहतर करना یہ آپ دیکھیں بلوچ کالونی بریج یہ जिस तरह आप وہاں कराची پر में सिर्फ मौसम अच्छा नहीं ایک कर عوامی सकते سینٹر पूरे इलाके اور में پھر اس मौसम کے अच्छा علاوہ لیاقت آباد کا بریج जिस तरह आप یعنی کچھ نہ کچھ ہوتا تھا لیکن 2008 میں جو گورنمنٹ آئی ہے پیپلز پارٹی کی نا 2036 تک انہوں نے تو وہ جس کو کہتے ہیں کچھ अब نہیں जो انہوں نے کراچی کی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہے یہ صحیح ہے انفارچونیٹلی تھینک یو سر تھینک یو ویری مچ